नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा वफ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा। हम जैसा कि स्टडी कर रहे हैं, मालूम है कि जब भी कोई ज़ुबान वजूद में आती है तो वो किस चीज़ का कॉम्बिनेशन होती है? वो होती है अल्फाज का कॉम्बिनेशन। अल्फाज का कॉम्बिनेशन। और हमारे पास जो अल्फाज हैं, अगर हम उसको कहते हैं कि ये अल्फाज हैं या लफ्ज है, तो हम लफ्ज को देखेंगे लफ्ज क्या होता है। लफ्ज ये होता है, इसकी तारीफ लफ्ज की ये है, इसका मतलब यह है कि फेंकना। ठीक है, लफ्ज का जो मतलब है वो है फेंकना। इसके लिए एक मिसाल अरब पेश करते हैं, अकल तो तमराता वलफस्तु अन्नवात, मैंने खजूर खाई और गुटली फेंक दी। इस तरह में इससे मुराद हर वो बात है जो मुंह से निकले। इसकी कुरान हमें गवाही भी देता है। तो इसे जब हम अपनी जुबान में नॉर्मली लेकर आते हैं तो हम इसे कहेंगे, इस्तिलाह की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, हर वो, आप नोट करते जाइए साथ में और बाद में इंशाल्लाह एंड में क्वेश्चंस रखेंगे। हर वो बात जो मुंह से निकले वो कहलाती है लफ्ज। ठीक है, हर वो बात जो मुंह से निकले वो कहलाती है लफ्ज। कुरान मजीद में आयत है मौजूद, मा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। ठीक है, और फिर हमने कल इसको डिस्कस किया था कि लफ्ज जो हैं वो दो किस्म के होते हैं। ठीक है, लफ्ज दो किस्म के होते हैं और उसकी पहली किस्म को हम कहते हैं बामाना और दूसरी किस्म को हम कहते हैं बेमाना। जहां तक बामाना की बात है तो उसमें किसी भी, जहां तक बामाना की बात है उसमें हमने ये कहा था कि हम कुछ अल्फाज जब बोलते हैं, जैसे सपोज पानी शानी, तो पानी उसके अंदर है बामाना और जो शानी है वो है बेमाना। इसको जो है अहले इल्म जो है, जो बामानी अल्फाज होते हैं उसको कलीमा कहते हैं और जो बेमाना होते हैं उसे मुहमल कहते हैं। ये भी अगर कभी ये टर्म आ जाए तो परेशान नहीं होना, इसलिए मैं साथ ही बता रही हूँ कि जो बामानी अल्फाज हैं या बामाना अल्फाज उनको हम कलीमा कहते हैं और जो बेमानी है उनको हम मुहमल भी कहते हैं। तो कलीमा वो अल्फाज जो बामाना हो कलीमा कहलाते हैं। मसलन इसमें मिसाल हम लेके आते हैं और भी, ताकि मजीद वाज़ेह हो जाए। बामाना के अंदर अल किताबु, और इसके अलावा हम कलमुन, सपोज कि हम स्टडी करने के लिए ये चीजें यूज करते हैं, कलमुन। और बेमानी, चूंकि और बेमानी के बारे में ये कहा जाता है कि जैसे आप, एक चीज है वो आपके मुंह से निकली और उसका कोई फायदा ही नहीं हुआ एनवायरनमेंट को, अगले बंदे से बात करने को, मतलब कि पानी का एक, सपोज आप पानी की बात करते हैं तो अगले बंदे के जहन में एक बात आ गई कि पानी एक ट्रांसपेरेंट सी चीज है, एक लिक्विड है, एक पानी है, लेकिन शानी से उसके जहन में ऐसी कोई चीज नहीं आई कि शानी क्या है। ठीक है, तो इसको दूसरे लफ्जों में बेमाना लफ्ज के साथ साथ हम मुहमिल भी कहते हैं और इसके अलावा हम कहते हैं कि ये बेमाना गुफ्तगू है। ठीक है, और मुहमिल की जो जमा है वो मुहमिलात है। ठीक है, मुहमिल की जमा मुहमिलात, और मुहमिलात जो है ना, ये अरबी में टोकरी या सल्लातुन, सॉरी सल्लातुन अरबी में टोकरी या बास्केट को कहते हैं। तो इसको अहले अरब कहते हैं सल्लातुल मुहमिलात, मतलब कि बात ऐसी थी जो सिंपली एक रद्दी की टोकरी में चली गई। बेकार अशिया की जो टोकरी होती है, डस्टबिन में हम क्या डालते हैं, ठीक है, हम यही डालते हैं जो कि हमारे यूजफुल हमारे लिए नहीं होता। ठीक है जी, जो हमारे लिए यूजफुल नहीं होता वो हम डस्टबिन में डालते हैं।
تو اس ٹاپک کو آج کلوز کرنے سے پہلے ہم یہ کہتے ہیں کہ باسکٹ کو اہل عرب جو ہیں وہ باسکٹ کو کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں سلاتن، ٹھیک ہے. اور جب وہ ایسی بے فائدہ جو کہ ہماری ایڈیشنل گفتگو ہے، بے فائدہ گفتگو، وہ کس میں جاتی ہے؟ بے فائدہ گفتگو کس میں جاتی ہے؟ سلات المحملات، وہ جاتی ہے ڈسٹ بن کے اندر. ایک تو ہم تھکے اسے بول کر، بے معنی گفتگو کو کر کے، ٹھیک ہے، اسے ہم کہہ دیتے ہیں سپوز، اس کو اردو بھی ساتھ لکھ دیتے ہیں کہ یعنی بیکار اشیاء کی ٹوکری. سپوز بیکار اشیاء کی ٹوکری، ٹھیک ہے، جس میں یعنی ردی کی ٹوکری. اس لیے محمل لفظ کو سلات المحملات میں پھینک دیتے ہیں، کیونکہ دنیا کی کوئی بھی زبان اپنی گفتگو کا موضوع بے معنی اور محمل الفاظ کو نہیں بناتی. اس بنا پر محمل الفاظ کو ہم زیر بحث نہیں لائیں گے. کلمات سے تعلق رکھنے والے صرف بامعنی الفاظ ہی جو ہے نا بحث کا موضوع ہوں گے. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو یہاں تک یہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ جو ہے بے معنی الفاظ ہیں. سپوز ہم اس کے اندر ایک کنیکشن پیدا کرتے ہیں پانی اور شانی کے اندر. اس طرح سے کل ہم نے مثالیں ڈسکس کی تھیں، گپ شپ، کھانا وانا، چائے وائے، رائٹ. ان میں کھانا میننگ فل لفظ ہے، پانی میننگ فل لفظ ہے، گپ لائک گوسپس میننگ فل لفظ ہے، لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی ایڈ ہو رہے ہیں، وانا، شانی، جو کہ ہمارے امیج میں کوئی چیز لے کر نہیں آتی، وہ جو بات ہے، تو اٹ مینس کہ وہ بیکار ہے، اس کا یوز ہی کوئی نہیں ہے. اس وجہ سے ہم اس کلمے کو نمبر ایک تو ہم کہتے ہیں کہ وہ بے معنی ہے، نمبر دو ہم اسے کہتے ہیں محمل ہے، اور تیسرے نمبر پہ آپ چاہیں تو آپ اسے انگلش میں یاد کر لیں کہ یوز لیس، جس کی ہمیں کوئی نہ ضرورت ہے نہ اہل علم کو ضرورت ہے. ٹھیک ہے، محمل ہے، اور یہ محمل جو ہے یہ واحد ہے، اور اس کے آگے جو جمع بن گئی وہ یہ ہے اس کی جمع. ٹھیک ہے، اس کی جمع بن گئی محملات. تو سلاتن باسکٹ کو کہتے ہیں عربی میں، اور جب ہم اسے سلات المحملات بنا دیں گے تو مطلب بے فائدہ گفتگو جو ہوتی ہے نا، اکٹھی کی گئی بے فائدہ گفتگو، یا مطلب یہ سلاتن تو باسکٹ بن گئی، محملات وہ جو ہم بہت ساری بے فائدہ گفتگو کرتے ہیں وہ ہے، اور سلات المحملات بیکار اشیاء کی ٹوکری بن گئی. تو یہاں پر ہی ہم اس ٹاپک کو کر دیں گے کلوز. لکھا نہیں چاہ رہا، اس ٹاپک کو ہم یہیں پہ کر دیں گے کلوز، کیونکہ ہمیں یہ ٹاپک کنٹینیو نہیں کرنا. لیکن اس سے پہلے میں نے آپ کو ڈیٹیل دی ہے کیوں کریں گے کلوز، کیونکہ یہ ہمارے یوز کی چیزیں نہیں، یہ یوز لیس چیزیں ہیں. ہم نے صرف ان چیزوں کو ڈسکس کرنا ہے جو بامانی ہے، جو بامعنی ہے یا بامانی ہے، جیسے بھی آپ یاد رکھنا چاہیں. اور ہر بامعنی لفظ جو ہے وہ کلمہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی ہم نے یہ مثالیں دی ہیں، نمبر ایک الکتاب اور نمبر دو کلام. ٹھیک ہے، اس کو ہم آگے لے کر چلیں گے. اب جہاں تک کلمہ کی اقسام ہے تو ہم نے یہ چیز یاد رکھی تھی، کل یاد کی تھی کہ کلمہ کی اقسام تین ہیں. نمبر ون اس، نمبر ٹو فعل، and number three her. Furthermore, we were discussing about what is is. So we discussed in the English ism is noun, and noun naam.
جہاں تک نام کی بات ہے، اسم کی بات ہے، تو اس کے بارے میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ اسم جو ہے وہ کسی بھی چیز، جگہ، شخص، کسی بھی چیز، اس اسم کو ہم نے، بلکہ اسم کی ہم وہ ڈیفینیشن اپنے مائنڈ میں رکھتے ہیں کہ ہر وہ کلمہ آپ اس کے واسط سنیریو میں اپنے مائنڈ میں رکھیں، وہ کلمہ جو اپنا معنی خود بتائے اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے۔ اب اس میں اب بہت واسٹ سنیریو، ٹھیک ہے، اس میں یہ جو ہے وہ کلمہ، ٹھیک ہے، اب جب ہم کلمہ کی بات کر رہے ہیں جو اپنا معنی خود بتائے اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے، کیونکہ اگر اس میں کوئی زمانہ ایڈ ہو جائے گا تو وہ فعل بن جائے گا، ٹھیک ہے، تو یہ ایک کلمہ جو ہے، ہر وہ کلمہ جو اپنا معنی خود بتائے۔ اب سپوز اب ہمارے ذہن میں آتا ہے، اگر ہم کہیں رب، تو رب کو ہم کہیں گے وہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، مدبر بھی ہے۔ اس کے بعد ہم اگر بات کریں، ہم کہتے ہیں کتاب، کتاب کے لیے کہ ہمارے ذہن میں کیا چیز آتی ہے؟ یہ پڑھنے کے لیے یوز ہوتی ہے۔ قلم، لکھنے کے لیے یوز ہوتا ہے۔ تو یہ سب اسم ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہر وہ جو نام ہے نا، ہر نام جو ہے وہ اسم کہلائے گا، ہر نام، ٹھیک ہے، ہر وہ کلمہ جو اپنا معنی خود بتایا۔ ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ یہ اٹ سیلف اکیلا یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا کریٹر ہے، وہ رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، ہمیں رزق دیتا ہے، مطلب اسی نے ہمیں پیدا کیا۔ وٹ ایور سو مینی تھنگز ول کم ان آور مائنڈ آٹومیٹکلی۔ کتاب ہمیں پتہ ہے ریڈنگ کے لیے یوز ہوتی ہے، ریڈ کرنے کے بعد ہم اسے سے کیسے کیسے یوز کرتے ہیں، کچھ کتابیں کس طرح کی ہوتی ہیں، کچھ مطلب a lot of things will come in your mind۔ قلم آپ لکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ کسی بھی اینیمل کی مثال لے لیں، آپ کہتے ہیں جی شیر کو عربی میں کہتے ہیں اسد، تو آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ کہ ایک بہادری کا سائن ذہن میں آئے گا کہ شیر جو ہے نا وہ بہت بہادر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہم تفاح، ایپل کو لے لیتے ہیں، تو تفاح ہم جو ایپل کھانے کے لیے یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پھر اب بیسیکلی جو اسم کیا کی جو ڈیفینیشن ہے وہ بہت وسیع ہے۔ سپوز آپ شمس، سورج کا نام لیتے ہیں، تو آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ تمازت، گرمی، اور دوپہر کا آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ جب سورج نکلتا ہے تو کیسے روشنی سی ہو جاتی ہے، جیسے جیسے مطلب دن نکلتا چلا جاتا ہے تو سورج مزید گرم ہوتا چلا جاتا ہے، یہ سارا کچھ اس کی تمازت آپ کے ذہن میں آ جائے گی۔ اگر آپ، اب یہ تو ہم نے ایک نام کو یاد کر لیا نا، ٹھیک ہے، یہ ایک نام ہے، اور کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام وغیرہ جو ہے ہم اسے کہیں گے وہ جو ہے وہ اسم ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسری اس میں جو چیز ہم نے دیکھی تھی وہ یہ ہے کہ اس جو نام ہی نہیں ہے اکیلا، یہ صرف مطلب اس کی کوالٹی اچھائی یا برائی کو بھی ظاہر کر رہا ہے، اس کی صفت مطلب اس کی کوالٹی کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ تو ہم اس صفت میں لے آتے ہیں جیسے کہ کافر اور فاسق وغیرہ، طیب، اچھا، ٹھیک ہے۔ اس طرح ان چیزوں کو بھی ہم اسم کی کیٹیگری میں لے آتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم کہیں کہ ولدن، لڑکا ہمارے ذہن میں آ جائے گا۔ اب یہ جو ولدن ہے یہ کس کیٹیگری میں لے کے آتے ہیں ہم؟ سب سے پہلے یہ کہ اس میں مطلب یہ جو کوئی انسان ہے اس کی ہم بات کریں، ٹھیک ہے، یہ ولدن، اس میں ابن،
ابن سپوز اب یا تو یہ صرف ایک یہ کہ صفت کو ہی نہیں ظاہر کر رہا بلکہ یہ کوئی ذات بھی انڈیکیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اب ولدن، ٹھیک ہے. اور مطلب کہ اب الولد جو ہے وہ لڑکے کا نام ہے، اور آپ کے ذہن میں آ جائے گا ولد اور ابن جو ہے وہ بیٹا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ابن بیٹا ہے اور ولد جو ہے آپ سے کہہ دیں کہ لڑکا ہے. تو یہ ذات کو بھی انڈیکیٹ کرا. تو آپ اسے پھر واسٹ سینیریو میں سوچیں کہ صرف نام ہی نہیں ہے، صفت بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کسی ذات کا بھی ہمارے ذہن میں تصور آ جاتا ہے. جیسے کہ ہم اسے کہیں گے کہ الولد سے ہمارے ذہن میں لڑکا آیا. ٹھیک ہے، اور ماء ہم کہیں تو ہمارے ذہن میں پانی آ جائے گا. نجبن کہیں گے تو ہمارے ذہن میں جو ہے وہ ستارہ آ جائے گا. جہاں تک صفت کی بات ہے، جب ہم صفت کی بات کریں گے تو اس چیز کو، اس کوالٹی کو سن کر جو ہے وہ ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اچھی کسی کی بات بیان کی جا رہی ہے یا بری بات بیان کی جا رہی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں صالحن، نیک. ٹھیک ہے، جیسے ہم یہ کافرون کے اوپر بات کی ہے، تو ہم آگے اس کو مزید تھوڑا سا ڈیفائن کر لیتے ہیں آپ کے انڈرسٹینڈنگ کے لیے. صالحن، آپ کے ذہن میں فوراً کیا آیا؟ کوئی نیک شخص ہے. ٹھیک ہے، اور اگر آپ اسی کے صادقن، تو آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ کہ کوئی سچ بولنے والا ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے لقب ہے امین بھی ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارے ذہن میں کیا چیز آئے گی کہ کوئی امانت دار پرسن ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے جب ہم نے صالحن کو ڈسکس کر لیا، سچ نیک ہے وہ، صادقن سچ بولنے والا ہے، امین جو ہے وہ امانت دار ہے، تو ہم پھر آگے اس کا اپوزٹ پہ جا کے بھی اس کو دیکھتے ہیں. تو وہ ہم نے پیچھے بھی لکھا کہ فاسقن. فاسقن سے ہمارے ذہن میں آئے گا کیا؟ نافرمان. کیونکہ قرآن میں کوالٹیز جگہ جگہ ہر ایک کی آئی ہیں، تو ہمیں یہ چیزیں آسان کریں گے ابھی. فاسقن، تو یہ فاسقن جو ہے اس کو سوچ کے ہمارے ذہن میں آئے گا نافرمان ہے اور حدود کو توڑنے والا ہے. اور اس کے علاوہ اگر ہم دونوں کو ملا دیں گے، ولدن صالحن، تو اس کا مطلب ہو جائے گا نیک لڑکا. نیک لڑکا مطلب ہمارے ذہن میں ایک نام لیتے اس چیز کا، جو چیز ہمارے ذہن میں آگے ایک نقشہ ہمارے ذہن میں ابھرا. اب اللہ تعالیٰ نے دیکھیں انسان کے ذہن کو کتنا تیز بنایا نا. ایک مطلب ایک سیدھی لکیر بھی لگانی نہیں آتی انسان کو، اور اس کا ذہن الحمدللہ کتنی پیچیدہ سے پیچیدہ جو ہے کمپلیکیٹڈ چیزوں کو فوراً کنسیڈر کر لیتا ہے. کہ جیسے اس کی ذہن کے جو پردہ اسکرین پر اللہ تعالیٰ لے آتا ہے. کوئی ایک شخص نے ایک لفظ بولا اور اس کی ابھی ادائیگی مکمل بھی نہیں ہو پائی، اور جس شخص نے اس لفظ کو سنا، ٹھیک ہے، اس کے ذہن میں فوراً ایک نقشہ ابھرا. کتنا ایک یہ یونیک سا پروسیس ہے کہ لفظ کا مطلب بیسیکلی پھینکنا ہے. سپوز یو آر تھروئنگ اے بال ان دا ایئر، اور آپ کی دوسری سائڈ پہ وہ پرسن اس بال کو کیچ کرتا ہے. لفظ ہمارے اسی طرح ہے کہ ایک لفظ ہم بولتے ہیں اور دوسرا جو اس کو کیچ کرتا ہے، جو اس کو سنتا ہے، وہ اس کو انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے، اس کے مائنڈ میں آ جاتی ہے یہ چیز ہے. ٹھیک ہے، اب ان میں ہم ملٹیپل چیزوں کو لے آتے ہیں. ٹھیک ہے، ملٹیپل چیزوں کو اگر ہم لے آئیں، کرسی کیا آیا ہمارے ذہن میں؟ بیٹھنے کے لیے یوز ہوتی ہے. آسمان نیلا ہے، صفت آ گئی نا اس کے ذہن میں فوراً، بڑا ہے، نیلا ہے. زمین، چلیں اس کو ڈفرنس انڈیکیٹ کرنے کے لیے بیچ میں سٹار بنا دیتے ہیں تاکہ ہر چیز الگ الگ لگے. کرسی بیٹھنے کے لیے یوز ہوتی ہے. آسمان نیلا ہے، بڑا سا ہے، کلاؤڈ بھی اس پہ آتے ہیں. مطلب کتنی ساری ہماری اس کے ساتھ ایسوسیشن ہے. زمین ہے،
زمین کے اوپر ہم چلتے ہیں، اور کیسے چلنا ہے؟ اچھی معتدل چال کے ساتھ، زمین پر اکڑ اکڑ کے مت چلو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اکڑ کر چلنے والے پسند نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ دیوار، اور عربی میں سے کہتے ہیں جدار، ٹھیک ہے؟ دیوار کیا ہے ذہن میں؟ دیوار کس لیے ہے؟ دیوار ہمارے گھروں کی دیواریں ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں، آگے دیوار کے ساتھ سے گھر بھی لے آتے ہیں، گھر، بیتن گھر، مسجد نماز پڑھنے کی جگہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور لائک ان چیزوں کو پڑھتے ہوئے آپ، اور لائک ان کو سنتے ہوئے، اور کسی لائک کیا ہوگا کہ آپ کو اس کی اچھی یا بری صفت بھی انڈیکیٹ ہو جائے گی، آپ کے سامنے ایک امیج آ جائے گا، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آتا ہے ہمارے ذہن میں کہ وہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے کہ وہ ہمارے لاسٹ پروفٹ ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ ایک ناؤن ہے، اور ان کی حوالے سے ہر چیز جو بھی ہوگی وہ ہمارے ذہن میں آ جائے گی، ٹھیک ہو گیا؟ اسی طرح سے آگے اسی چیز کو تھوڑا سا لے کے چلتے ہیں کہ فردر اس کی کیٹیگریز بھی آئیں گی، لیکن ابھی ہم نے صرف اس چیز کو پہچان لیا، تو اب جو ہے ہم اس کی سب سے بڑی نشانی ہے وہ ہے ال، اسم کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ ال، سب سے پہلی نشانی ال، اس سے پہلے ال لگا ہوگا، جب ال لگا ہوا ہوگا تو ہم کہیں گے الحمد بھی اس میں آ گیا، ٹھیک ہے؟ العالم، پوری دنیا پورا جہان بھی اس میں آ گیا، ٹھیک ہے؟ اور جب اس کے ساتھ دوسری اس کی نشانی ہے تنوین، اور کسی جیسی کتاب ہے ہم نے ڈسکس کیا، اور قلم، تنوین اس کی نشانی، ٹھیک ہے؟ یہ تو ہوگی نشانی، اور ہم نے یہ بھی سمجھ رکھا ہے کہ جب دونوں رول ایٹ دا سیم ٹائم اپلائی نہیں ہوں گے، یا تو تنوین آئے گی یا پھر ال آئے گا، اور جب ال آئے گا، سپوز تنوین کسی چیز کی، اب یہ مثالیں دیکھتے ہیں، کتابن کو ال کے ساتھ لے کے جائیں تو الکتابو بنے گا، اسی طرح سے مسجدن کو ال کے ساتھ بنائیں گے تو المسجدو بنے گا، ٹھیک ہے؟ المسجدو بنے گا۔ اور مسلمن کو کنورٹ کرتے ہیں تو المسلمو بن جائے گا، مطلب کہ ایک ٹائم پر یا تو تنوین آئے گی یا پھر ال آئے گا، ال اپنے ساتھ کبھی بھی تنوین کو ایکسپٹ نہیں کرتا ہے۔ اب چونکہ ہم یہ ڈسکس ہی کر رہے ہیں کہ جو ہے وہ اسم جو ہے اس میں دو اس کی نشانیاں ہیں، ایک تو ال ہے اور دوسری نشانی تنوین ہے، تو ابھی اسی کو لے کے چلتے ہیں، اسی مثال کو لے کے چلتے ہیں، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ تنوین اور ال کو لگانا پریکٹس کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم مزید جو ہے وہ اس کو، جی ہاں، آگے نہیں لے کے جاتے،